अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो सबक है वो हरूफ तहजी के मुतल्लिक़ है। हरूफ तहजी कुल 29 हैं। उनमें से दो हरूफ ऐसे हैं जिनको पढ़ते वक्त दराज नहीं करते। वो कौन कौन से हैं? अलिफ और हमज़ा। अलिफ और हमज़ा। हरूफ तहजी में से 12 हरूफ ऐसे हैं जिनको एक अलिफ की मक़दार दराज करते हैं। जब उनको पढ़ते हैं तो एक अलिफ की मक़दार दराज करके पढ़ना चाहिए उनको, क्योंकि उनमें मद्द असली पाई जा रही है। वो कौन से हरूफ हैं जिनमें अलिफ से पहले ज़बर हो? अलिफ मद्दा। हरूफ मद्दा 3 हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा बनता है। इसको मद्द असली भी कहते हैं। तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मक़दार दराज करके पढ़ते हैं। तो अलिफ मद्दा वाले जो हरूफ हैं वो कितने हैं? 12 हैं। ये दरमियान में जो लिखे हुए हैं 1 से लेकर 12 तक, ये वही हरूफ हैं। तो इनको हम पढ़ते वक्त दराज करना है। एक अलिफ की मक़दार या 2 हरकत की मक़दार जितना दराज करके पढ़ेंगे। तो अब हम उनको पढ़ते हैं। बा, ता, था, यहाँ पर सीटी ना आए। हा, इसकी आवाज़ निकालनी है। खौ, इसको मोटा पढ़ना है। रौ, इसको मोटा पढ़ना है। ज़ा, इसमें सीटी हो, सख्ती हो। तो, वो, इन दोनों को भी मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। फ़ा, हा, या। तो ये जो 12 हरूफ हैं इनको पढ़ते वक्त एक अलिफ की मक़दार दराज करना है, क्योंकि इनमें मद्द असली पाई जाती है। अलिफ मद्दा इसमें मौजूद है। और आखिर में जो आपको नज़र आ रहे हैं हरूफ, ये 15 हरूफ हैं। इन हरूफ के ऊपर आपको मद लगी हुई नज़र आ रही है। ये मद्द लाज़िम हरफ़ी मुख़फ़्फ़फ़ है। और 2 हरूफ ऐसे हैं जिनमें मद्द लीन लाज़िम है। तो इन तमाम हरूफ को पढ़ते वक्त कम से कम 2 अलिफ की मक़दार और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ की मक़दार दराज जो हैं करना चाहिए। कम से कम 2 अलिफ मक़दार और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ की मक़दार तक दराज जो है ना कर सकते हैं। तो कम से कम 2 अलिफ मक़दार तो ज़रूर दराज करेंगे। तो लिहाजा अब हम इनको पढ़ते हैं। जीम, दाल, ज़ाल, इसमें सीटी और सख्ती नहीं होना चाहिए। सीन, इसमें सीटी होनी चाहिए। शीन, सोद, इसको पुर भी पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। और आखिर में जो दाल है उस पर जज़म है तो कलकले की आवाज़ आनी चाहिए। दोद, इसमें भी कलकला भी है आखिर में। और मद का ख्याल रखते हुए दराज भी करेंगे और मोटा भी पढ़ेंगे। आइन, ये अच्छी तरह अदा करें। अलिफ और हमज़ा ना बने, बल्कि पढ़ेंगे आइन, आवाज़ सही निकले। और इसमें मद्द लीन लाज़िम है। गौइन, इसको पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है और मद का ख्याल भी करेंगे। क़ाफ़, इसको पुर भी पढ़ेंगे और ज़्यादा दराज करेंगे। काफ़, इसको बरीक पढ़ेंगे। मद्द लाज़िम हरफ़ी मुख़फ़्फ़फ़ इसमें मौजूद है। लाम, मीम, नून, वाव, वाव, यानी इस पर भी मद मौजूद है। तो ये हरूफ जो है ना, देख सकते हैं आप, इनकी ये तकसीम हरूफ तहजी 29 हैं। 29 हरूफ में से 2 हरूफ पुर नहीं होते, दराज नहीं होते। उनको पुर भी नहीं करना, बरीक पढ़ना है, दराज भी नहीं करना। अलिफ और हमज़ा। जबकि ये दरमियान वाले जो हरूफ हैं ये 12 हरूफ हैं। इनमें से कुछ हरूफ पुर होते हैं और बाकी बारीक पढ़े जाते हैं। और इनको एक अलिफ की मक़दार दराज किया जाता है, क्योंकि इनमें मद्द असली पाई जाती है।
الف مدہ موجود ہے اور الف مدہ میں مد اصلی جو ہے پائی جاتی ہے، تو ان کو ایک مقدار دراز کریں گے یا 2 حرکت جتنی مقدار دراز کریں گے۔ اور آخر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 15 حروف ہیں، ان میں سے بعض پر پڑھے جاتے ہیں اور باقی باریک جن کو پڑھتے ہوئے میں نے بیان کر دیا، تو ان کو پڑھتے وقت دراز زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مد اوپر موجود ہے اور مد لازم ہے، اس کو زیادہ دراز کریں گے۔ تو اس کے علاوہ کچھ قوانین ہیں اس کے متعلق، وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ جو کچھ قوانین ہیں دیکھیں، سوال حروف تہجی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب حروف تہجی 29 ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ وہ پورے حروف لکھے ہوئے ہیں۔ سوال حروف تہجی کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب حروف تہجی کا دوسرا نام حروف مفردات ہے، ٹھیک ہے نا، مفردات مفرد کی جمع ہے، حروف حرف کی جمع ہے، تو مفرد کہتے ہیں اکیلے حرف کو، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک سے زیادہ موجود حروف ہوں تو ان کو پھر حروف مفردات کہیں گے، اکیلا ہو تو حرف مفرد، اگر زیادہ ہو تو حروف مفردات، یعنی بہت سے اکیلے اکیلے لکھے ہوئے حروف۔ تو الف سے لے کر یا تک حروف چونکہ 29 ہیں اور یہ ایک مفرد نہیں ہے، 2 نہیں ہے، بلکہ 29 مفرد حروف بنتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی کا دوسرا نام حروف مفردات ہے۔ آگے سوال ہے کہ حروف تہجی کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف تہجی کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں معروف پڑھیں، اردو تلفظ اور مجہول طریقہ سے پرہیز کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو بے تے سے، یہ اردو تلفظ ہے، ایسا نہیں پڑھنا۔ با تا سا ہرگز نہ پڑھیں کیونکہ یہ مجہول طریقہ ہے، بلکہ اس کو کیسے پڑھیں؟ با تا سا، یہ 3 حروف جو ہے نا الف مدہ والے حروف میں سے بطور مثال کے لکھ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، مد اصلی میں پائی جاتی ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے باقی حروف بھی پڑھیں گے۔ آگے سوال ہے کہ الف کو الف پڑھنا، الف پڑھنا، الیف پڑھنا اور الیف پڑھنا کیسا ہے؟ جواب الف کو الف پڑھنا، الف پڑھنا، الیف اور الیف پڑھنا غلط ہے، تو درست کیا ہوا؟ الف، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی میں سے کتنے حروف دراز نہیں ہوتے؟ حروف تہجی میں سے 2 حروف دراز نہیں ہوتے، الف اور ہم زہ، یہ میں نے ادھر وضاحت کر دی پہلے بھی۔ حروف تہجی میں سے الف مدہ والے حروف کتنے اور کون کون سے؟ حروف تہجی میں سے الف مدہ والے 12 حروف ہیں اور وہ حروف یہ ہیں، وہ حروف لکھ دیے گئے ہیں۔ سوال الف مدہ والے 12 حروف کو کیسے پڑھیں گے؟ جواب الف مدہ والے 12 حروف کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کے برابر دراز کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف تہجی میں سے مد والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف تہجی میں سے مد والے 15 حروف ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ آگے وہ 15 حروف جو ہے لکھ دیے گئے جو میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں۔ اوپر چونکہ مد لگی ہوئی لہٰذا ان کو زیادہ دراز کریں گے۔ سوال مد والے 15 حروف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جواب مد والے 15 حروف کو کم از کم 2 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار دراز کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مقداروں کے متعلق کچھ وضاحت ہو رہی ہے۔ سوال ایک الف کی مقدار کا اندازے کیسے لگایا جاتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ درازگی جو ایک الف مقدار ہو گئی ہے؟ جواب ایک الف کی مقدار کا اندازہ بند انگلی کو نہ تیز نہ آہستہ بلکہ درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے۔ انگلی کھولنے میں جتنی دیر لگے اتنی دیر تک آواز جاری رکھیں، ٹھیک ہے، انگلی بند کر لیں، اس کو کھولنا ہے لیکن درمیانی حالت میں کھولنا ہے، زیادہ جلدی بھی نہیں کھول دینا تیزی سے اور نہ ہی آہستہ آرام آرام سے بھی نہیں کھولنا، ٹھیک ہے۔ تو جتنی دیر لگے گی وہ ایک مقدار بن جائے گی، ایک الف کی مقدار جو ہے نا بن جائے گی۔ دو الف کی مقدار کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ کیونکہ مد والے جو حروف ہیں وہ کم از کم 2 الف مقدار دراز کیے جاتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مقدار پوری ہو گئی ہے؟ تو جواب 2 الف کی مقدار کا اندازہ 2 بند انگلیوں کو باری باری درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی 2 انگلیاں بند کریں گے، ایک پہلے کھول لیں گے درمیانی حالت میں، جیسے پہلے ایک مقدار کے وقت ہم نے کھولی، تو ایک جب مکمل کھول جائے تو پھر دوسری کو کھولنا شروع کریں گے، باری باری یعنی کھولیں گے۔ اگر اکٹھی دونوں کھول دی تو وہ ایک مقدار ہی بنے گی۔ سوال 2 حرکات کی مقدار سے کیا مراد ہے؟ 2 حرکات کی مقدار سے ایک حرکت کی دگنی آواز مراد ہے، یعنی ایک حرکت کی کتنی آواز ہوتی ہے؟ با، اور دوسری حرکت کی آواز با، یہ جو اوپر آواز پیدا ہوئی یہ جو ہے نا حرکت کی مقدار ہے۔ جب ان دونوں کو جمع کریں گے مثبت یعنی 1 + 1 2 بن جاتا ہے نا، اسی طرح یہ ڈبل ہو جائے گی آواز،
تو وہی ایک الف مقداری ہے جو کہ ہم نے انگلی کھولنے سے مقدار جو ہے نا بیان کی ہے، تو یہ برابر مقدار بن جاتی ہے۔ سوال سوال صاد دود کو پڑھتے وقت دال جو ہے جزم والی پر کیا کرتے ہیں؟ تو صاد دود کو پڑھتے وقت دال جو جزم والی ہے اس پر واضح قلقلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آگے صاد دود طا غا کو پڑھتے وقت کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ تو جواب ان کو پڑھتے وقت ہونٹ کول کرنے، غنہ کرنے اور واو کا اضافہ کرنے سے بچنا چاہیے، یعنی اس کو سواد دواد یعنی غنہ بھی نہ کریں، ہونٹوں کو گول بھی نہ کریں اور واو کا اضافہ بھی نہ کریں، یعنی ان کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ زا سین اور صاد کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو جواب زا سین صاد کو سیٹی کی آواز نکال کر سختی سے پڑھتے ہیں۔ فا وال وا کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جواب فا وال وا کو سیٹی کی آواز نکالے بغیر نرمی سے پڑھتے ہیں۔ سوال جن حروف کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے ان حروف میں فرق کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب جن حروف کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے ان حروف میں مخارج اور صفات کی مدد سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ تا جو ہے وہ بریک پڑھی جائے گی، تو اس کو موٹا پڑھیں گے تو فرق پیدا ہو گیا۔ فا جو اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، سین میں سیٹی کی آواز ہوگی تو فرق پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ واو کو پڑھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب واو کو پڑھتے وقت حمزہ مضموم یعنی جس پر پیش ہو، یہ حمزہ مفتوح یعنی جس پر زبر ہو کا اضافہ مت کریں، یعنی واو کو وا او مت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو پڑھتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ حمزہ کو پڑھتے وقت آخری ہا ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی حمزہ کو حمزہ مت پڑھیں، اکثر حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی آخر والی جو ہا ہے نا ساکنہ وہ ختم کر دی جاتی ہے، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے۔ را کو ادا کرتے وقت کس بات سے بچنا چاہیے؟ جواب را کو ادا کرتے وقت تکرار کی آواز پیدا کرنے سے بچنا چاہیے۔ سوال حروف تجزیے کو پڑھتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ نقطوں اور شکلوں کے ذریعے حروف کی اچھی طرح پہچان کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے نا اچھی طرح ذہن میں آ جائے کہ نقطے اتنے ہیں اس حرف کے، اس حرف کی شکل اس طرح ہے، جب آگے آئے تو وہ ہم شکلوں کی مدد سے اور نقطوں کی مدد سے اس کی پہچان حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔